बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम रज़ा काज़मी। आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान जनाब तैयब मंजूर कियानी, चेयरमैन ज़िला काउंसिल झेलम वैली। आज उनसे हम बात करेंगे कि ज़िला झेलम वैली के अंदर आवाम के मसाइल क्या हैं, ज़िला काउंसिल के अपने मसाइल क्या हैं, और इसी तरह इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह माजी में ज़िला काउंसिल जो है वो सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल होता था, उसके फ़ंड्स अकरबा परवरी और बरादरीज़म और सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे, क्या आज भी वही हो रहे हैं। इसके अलावा इनसे हम बात करेंगे जो रियासत के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो है आलूदा पानी, पीने के पानी की जो साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से जो है वो लोगों को ख़तरनाक बीमारियों का सामना है। तो ज़िला काउंसिल क्या कर सका है इस वक्त तक, उस पर बात करेंगे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू इस वक्त स्टेट के अंदर चल रहा है, उस पर बात करेंगे। जनाब तैयब मंजूर कियानी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। इस वक्त सर ये बताइए, आज़ाद कश्मीर का एक इम्पॉर्टेंट ज़िला है ज़िला झेलम वैली, आप वहाँ पे चेयरमैन ज़िला काउंसिल हैं। आवाम के मसाइल क्या हैं? क्या आप इस वक्त आवाम के मसाइल हल करने में आपको कोई प्रॉब्लम तो दरपेश नहीं है? बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात है ज़िला झेलम वैली की, तो आपको पता है कि ज़िला झेलम वैली 2009 में बना और मुज़फ़्फ़राबाद से अलग हुआ। जो वसाइल थे उसकी प्रॉपर जो तकसीम है वो ना होने की वजह से ज़िला काउंसिल के 2009 में जो मसाइल थे आज भी हुई हैं। और उसकी वजह यह है कि आज भी ज़िला काउंसिल के अंदर अगर देखें तो मुलाज़मीन की तादाद सिर्फ 2 है और दफ्तर किराए की इमारत में है। और जहाँ तक ज़िले की बात है तो ज़ाहिर अवाम को जितने भी दरपेश मसाइल हैं वो ज़िला का इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से हैं। 2 मुलाज़मीन पर एक ज़िला चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें जो अपने वसाइल से हमने जो हमें मतलूबा जो स्टाफ था वो हमने रखा हुआ है काम चलाओ के तहत। लेकिन ये कि हमारे यहाँ जो मसाइल हैं, आप ये देखें कि ज़िला झेलम वैली जब बना तो 2009 से लेकर 2024 तक आप एक वज़ीर आज़म 5 साल वहाँ पे लगा के गए, उसी हल्का से और उसी ज़िला से थे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को जब देखें तो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपके 13 मेन जो आपके अदारे हैं, आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ज़िला काउंसिल है, सोशल वेलफेयर है, जितने भी दीगर डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको रेंटेड बिल्डिंग्स में मिलेंगे। इसकी वजह यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं किया गया। एक यूनिवर्सिटी जो है वो कॉलेज की बिल्डिंग में चल रही है, कॉलेज भी चल रहा है और उसमें मॉडल साइंस कॉलेज, 3 इदारे एक ही बिल्डिंग में चल रहे हैं और इमारत वो कॉलेज की है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे यहाँ DFC नहीं है अभी तक, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का ऑफिस नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइलिस्तान। आपके कहने का मकसद कि आपका अपना अदारा सिर्फ 2 मुलाज़मीन पे पूरा डिस्ट्रिक्ट चला रहा है और बाकी किसी भी दफ्तर में कोई उस तरह के जो है वो स्टाफ अवेलेबल नहीं है जो होना चाहिए। आपके ही ज़िला से साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान का तल्लुक़ 5 साल तक रियासत के वज़ीर आज़म रहे, क्या वो ये मसाइल हल नहीं कर सके? मैं ये समझता हूँ कि चूँकि वज़ीर आज़म के करने के बहुत सारे काम होते हैं, ये उनकी जो टीम थी ना, ये मैं समझता हूँ कि उनका ये फ़ाल्ट भी है। और मेरी जो सीट थी इसके ऊपर भी ज़िला के सदर भी थे, तो बावजूद उसके मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें ना होती या हो जानी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको ज़िला के अंदर, मैंने जिस तरह आपको कहा, आप चले जाएं पब्लिक हेल्थ में, उसका एक्शन नहीं है हमारे पास। जबकि दीगर जितने भी जो हवेली बना हमारे बाद बना, लेकिन आप हवेली में देखें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, उनका पूरा सेटअप है, ज़िले का सेटअप है। हमारे यहाँ DHQ को देखें, सिर्फ T को D कर दिया है, बाकी अमला भी उतना ही है और बाकी जो जितने भी वसाइल हैं आपको DHQ के उसी तरह से मिलेंगे। तो बहुत सारे मसाइल, इन तमाम इश्यूज़ के लिए क्या आप गवर्नमेंट को इस हवाले से आपने कोई रिकमेंडेशन दी, तहरीक की? देखें, इसमें वज़ीर आज़म साहब 2 दफ़ा गए। इससे पहले जो सरदार तनवीर इलियास साहब थे, उस वक्त चूँकि मैं बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन ये कि उस वक्त भी हमने कहा, और जो बाद में 2 दफ़ा मेरी मौजूदगी में वज़ीर आज़म जो मौजूदा हैं वो गए और उनको हमने ये तमाम जितने भी हमारे मसाइल थे इनसे आगाह भी किया। और मीडिया के ज़रिए भी इससे पहले बहुत बार हम आवाज़ उठा चुके हैं कि एक जो नया ज़िला मिला, यकीनन ये गवर्नमेंट का काम है कि जो अधूरे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो अधूरे हमारे जो ज़िले के जो मसाइल हैं, उनको हल करना गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट को निशानदेही भी करते रहे। फिर मैंने तफसीली तौर पे, तहरीरी तौर पे दिया, जो हमारे ये जो हैं अमल दरामद मायना कमीशन के जो चेयरमैन हैं, उनको भी वो गए और उनको मैंने पूरा ब्रीफ़ किया कि ये हमारे मसाइल हैं।
تو انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی اس طرح سے ان مسائل کے حل کے لیے کوشش ہم نے کی ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ضلع کونسل کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر یا ریاست کے اندر ضلع کونسل کا بڑا کردار ہے۔ ماضی میں ضلع کونسل اقربا پروری، برادری ازم اور ہارس ٹریڈنگ کے لیے ضلع کونسل کے فنڈز استعمال ہوتے رہے۔ کیا آپ بھی ایسا کر رہے ہیں یا اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اور اقدامات آپ نے کیے؟ کیا کہیں گے؟ اچھا جی، بلدیاتی نظام سے پہلے چونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک سیاسی نامینیشن ہو جاتی تھی اور وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ وہ کام کرتے تھے، یا کوئی بیوروکریٹ وہاں پہ جو ڈپٹی کمشنر کی شکل میں بٹھا دیا جاتا تھا، تو یقیناً وہ ایک انڈیویجول ایک تھا، رول تھا، تو اس میں کوئی پتہ نہیں کہ کون سی چیزیں کس طرح سے مینیج ہوتی تھی۔ میرے سے پہلے اگر بات کریں تو جب یہ ٹریڈ چل رہی تھی اس وقت وسائل بہت سارے تھے، بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ تھا کہ بلدیاتی نظام کے بعد آپ کو یہ پتہ ہے کہ اب چیئرمین کوئی سول اتھارٹی نہیں ہے، ایک پورا ہاؤس ہے جس نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ممبران ہیں وہ باقاعدہ یہ چیزیں ساری ہم اجلاس جو ہوتے ہیں ان میں پیش کرتے ہیں، اور بجٹ جو ہے ایک ایک ہیڈ کو دیکھ کے بجٹ منظور کیا جاتا ہے اور اسی بجٹ کے تابع ہم چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ وسائل کم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں جن عناصر اور جن ایشوز کا آپ نے ذکر کیا اس پہ پوری کوشش ہے کہ چونکہ جب ہاؤس کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو ہمیں تمام جو یونین کونسلز ہیں پورے ضلع کی، ان کے ممبران کو دیکھ کے ان کی منشا کے مطابق اور قانون کے مطابق جو بھی کام ہوتا ہے وہ۔ آلودہ پانی ریاست کا سب سے عام ایشو ہے، لوگ خطرناک بیماریوں کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں، خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کی اموات بھی ہو رہی ہیں۔ کیا ضلع کونسل لیول پر آپ نے پینے کے صاف پانی کا کوئی انتظام کیا؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نیچرل جو قدرتی چشمے تھے وہی ایک سورس تھا پانی صاف پینے کے پانی کا، لیکن یہ ہوا کہ خشک سالی کی وجہ سے بارشیں اس طرح سے نہیں ہوئیں، ایک تو وہ خشک ہو گئی، اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہمارے ہاں ہم نے ماڈرنزم اور بے ہنگم قسم کی ترقی، جس میں دیکھیں کہ جس طرح یہ پیمپرز کا جو استعمال ہے، پلاسٹک کا جو یوز ہے، یہ ندی نالوں میں ہم پھینک دیتے ہیں، یقیناً اس سے ہمارے جو چشمے ہیں ان کا پانی بھی کافی زہر آلودگی ہے۔ تو اس پہ ہم نے پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے وسائل ہیں ان کے مطابق، لیکن یہ تھا کہ ہم نے ابھی فلٹریشن پلانٹس کے حوالے سے گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے، اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاپولیٹڈ ایریاز ہیں جہاں پہ پانی کے زیادہ مسائل ہیں وہاں پہ صاف پینے کا پانی دیا جائے، اور جو بیماریاں ہیں صرف یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہمارے ہاں کینسر، شوگر، اس طرح کی بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی بیماریاں، تو اس پہ ہم نے محکمہ صحت کے ساتھ مل کے ہم نے یہ کوشش کی ہے آگاہی پروگرامز کے حوالے سے کہ کم از کم ہمیں اپنی جو نیوٹریشن ہے اس کے حوالے سے بھی کام کیا جائے تاکہ جو بیماریوں کا تدارک کیا جا سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پینے کا پانی ہے اس پہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ضلع کونسل سے اور حکومت نے جو ابھی فلٹریشن پلانٹس کا ایک پروجیکٹ ہے وہ دیا ہے، تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ لگ جائیں، لوگوں کو صاف پینے کا پانی ملے اور بیماریوں کا یہ جو تیزی سے بڑھتی ہوئی بیماریاں ان کا تدارک کیا جا سکے۔ تو مسائل بہرحال اس میں بہت زیادہ 31 سال کے بعد الیکشن ہوئے، لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے ایشو پہ جو ہے وہ بلدیاتی نمائندگان کے اور ممبران اسمبلی کے درمیان ایک تناؤ ہے۔ اگر حکومت آپ کے مسائل اور آپ کی بات نہیں مانتی تو بلدیاتی ممبران اگلا کیا سٹیپ اٹھائیں گے، بلدیاتی نمائندگان جو بھی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 ہم سے بہت پہلے بنا ہوا ہے۔ 92 کے جو الیکشنز تھے وہ اسی کے تحت تھے، اور جو ہمارے الیکشنز ہوئے وہ بھی اسی، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نیا ایکٹ بنانے کے لیے ہمیں گورنمنٹ نے کہا تھا، جب ہم گورنمنٹ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے تو یہ گورنمنٹ کی جو حکومتی جو کمیٹی تھی یہ انہوں نے کہا کہ 90 ایکٹ میں تبدیلی کے بجائے ہمیں ایک نئے ایکٹ کی طرف جانا چاہیے، اور 1.5 سال ہم نے بڑی محنت کے ساتھ تگدو کی، وہ تمام صوبوں کے جو ایکٹ تھے وہ سارے اٹھا کے ہم نے ایک بہتر ایک ایکٹ وہ ترتیب دیا، اور وہ ہم نے گورنمنٹ کو ٹیبل کر دیا، جس پر حکومتی کمیٹی نے بھی اتفاق کیا اور کابینہ میں بھی اس پہ اتفاق ہو چکا تھا۔
اور تمام جو ہماری پارٹیاں ان کے سربراہان نے بھی اس پہ اتفاق کیا تھا کہ یہ کرنا ہے، لیکن 2 سال کے بعد گورنمنٹ اب اس بات پہ آ گئی ہے کہ ہل و عزت اور یہ جو ڈیلنگ ٹیکٹس تھی، اور اس پہ پھر تمام جو بلدیاتی نمائندگان تھے پوری ریاست کے اندر وہ سارے اس بات پہ ہوئے، اور لوگوں نے پھر ہمیں بھی تنگ کرنا شروع کر دیا کہ آپ یہ جو میٹنگز کا جو کھیل ہے اس کو بند کریں، ہمیں اپنے حقوق، چونکہ ہم لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آئے ہیں، جب ہم اپنا حقوق، اور میں آپ کو یہ بتاؤں یہ کوئی فنڈز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مضبوط بلدیاتی نظام جو ہے وہ عوامی مفاد میں ہے۔ تو دیکھیں اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹینشن کا مسئلہ ہے، اور چیزوں کو اوور لیپ کیا جا رہا ہے اور جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت چاہے تو انہوں نے، چونکہ اس لیجسلیشن چاہے اس میں ایکٹ 90 میں ترامیم کے حوالے سے بات ہو یا نیا ایکٹ ہو، دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہو، لیکن وہ ایک بلیک میلنگ کا ایک فیکٹر ہے، اور ایک دوسرے کو دبانے کے چکر میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلدیاتی نمائندگان کی جو تحریک ہے ایک عوامی تحریک ہے، اور یہ جو مطالبہ ہمارا ہے کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو نہ ہونے۔ بلدیاتی انتخابات کس نے کروائے؟ گورنمنٹ نے کروائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ الیکشنز کروا دیے، 1 ارب روپے آپ نے لگا دیا، اور آج آپ کیسے اس بلدیاتی نظام کو مفلوج رکھنا چاہتے ہیں، جب کہ ہم نے بھی لوگوں سے جا کے واپس جواب دینا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ بہتر ہوگا، اس میں جو سکم ہیں، جو اس وقت کے معاملات اور آج کے جو حالات کے تناظر میں یہ ایکٹ اگر ہم اس میں ترمیم کر لیں گے تو انٹینشن کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انٹینشن کا پرابلم ہے کہ ایک چھوٹا سا کام یہ تھا کہ نوٹیفائی کیا گیا تھا ایکٹ 9/2 جو اس کی کلاز ہے، تو اس کو اگر آپ پڑھیں صرف لکھا ہوا ہے کہ نیشن بلڈنگ ڈپارٹمنٹس کے جو ڈسٹرکٹ آفیسرز ہیں دے آر دا ایکس آفیشیل ممبرز آف دا ڈسٹرکٹ کاؤنسل، اور گورنمنٹ نے نوٹیفائی کرنا تھا، تو 2 سال گزرنے کے بعد ابھی تک ہماری جو کاؤنسلز ہیں وہ ادھوری ہیں۔ گورنمنٹ اگر یہ نہیں کرتی تو آپ کا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں تو ہم یہ انشاءاللہ 14 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے، اور 15 کا جو ہمارا کنونشن ہوگا تو اس میں ہم اپنے لائے عمل کا اعلان بھی کریں گے، اور یہ آپ کو بتاتا ہوں 15 فروری کو آپ اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ 15 فروری کو ہم اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو تحریک ہے یہ عوامی مفاد میں ہے اور یہ جو بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ہے، تو اس میں کوئی بھی سٹیپ لینے سے ہم گریز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم بات عوام کے حقوق کی کر رہے ہیں کہ عوام کے حقوق اس سے بہتر انداز سے ہم ان کی دہلیز پر دے سکتے ہیں، تو کیوں نہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ جو چیزیں کرنے کی ہیں جس پہ فائنانس انوالو نہیں ہے، جس میں صرف انٹینشن کا مسئلہ ہے، حکومت دل بڑا کرے، اور چونکہ ہم ایک ہی نظام کا حصہ ہیں۔ نوجوان آزاد کشمیر کے سیاسی سسٹم سے نالاں ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو ہمارا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری یوتھ بہت زیادہ ہے، ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ 60% ہماری یوتھ ہے، لیکن یہ ہمارا ایسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے۔ جب آپ کی یوتھ بنیادی حقوق سے محروم ہوگی تو یقیناً حقوق کے لیے وہ آواز اٹھائیں گے۔ تو اس میں جو ہمارا جو موجودہ سیاسی نظام ہے، آزاد کشمیر کا جو ایک اسپیشل سٹیٹس ہے، جب ہم بات کرتے ہیں اس والے سے تو یقیناً اس کا سٹیٹس بحال رہنا چاہیے، یہ میں اس کے حق میں ہوں، اور اس کے لیے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، بہت عظیم لوگ تھے اس ریاست کے اندر جو گزرے، لیکن یہ ہے کہ جو موجودہ جو آپ کی جنریشن آنے والی ہے یہ گلوبل ولیج ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ اس یوتھ کے لیے چاہے آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے ان کے حقوق کے لیے جب بات کریں گے، ان کے لیے لیجسلیشن کریں گے تاکہ یہ جو اپنے بنیادی یہ جب مصروف ہوگی اس کو انگیج کریں گے تو یقیناً مسائل حل ہوں گے۔ اگر یہ اس یوتھ کو ایسے ہی چھوڑا گیا تو یقین کریں کہ یہ سسٹم بھی چلنا مشکل ہوگا۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، ممبر ضلع کونسل بنے اور پھر چیئرمین ضلع کونسل، آج کہاں پہ کھڑے؟ عمران خان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں میری جو جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور میرا لیڈر عمران خان ہے، لیکن چونکہ ایک یہ جو جمہوری نظام ہے اور اس کے اندر جب آپ کوئی اختلاف رکھتے ہیں تو اس کا اظہار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آزاد کشمیر کی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا جو موجودہ سیٹ ہے اس سے سخت ترین اختلافات ہیں، اس کے باوجود عمران خان ایک ہی لیڈر ہے، باقی سارے لوگ کارکن ہیں۔ پی ٹی آئی کا موجودہ جو آزاد کشمیر میں تنظیمی ڈھانچہ ہے آپ کو اس سے شدید اختلافات ہیں،
اور تحفظات کا اظہار جو ہے وہ یہ آپ نے عمران خان کو یا مرکزی لیڈرشپ کو اس کے حوالے سے کوئی تحریک؟ دیکھیں ہم نے تحریری طور پہ ایک آزاد کشمیر میں بھی اور پاکستان کے جو مختلف جو ہمارے اس وقت کے جو لیڈرز تھے ان سب کو ہم نے تحریری طور پہ بھی دیا، ہم نے پریس کانفرنسز بھی کی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہمیں عہدے نہیں ملے، ہم آلریڈی عہدے انجوائے کرتے رہے، اور آج جو عزت ملی ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب کوئی چیز آپ نے بنائی ہو، جب وہ خراب ہو رہی ہو تو اس پہ یقیناً دل دکھتا ہے، اور جب دل دکھتا ہے تو اظہار کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے جیسے دیکھا پاکستان میں بھی بہت سارے فیصلوں سے اختلافات کیا جا سکتا ہے، لیکن عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی کا ایک ہی لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، باقی سارے لوگ کارکن ہیں۔ یہاں پہ آپ ہر جو نیا آتا ہے، جو مسلم کانفرنس کی بی ٹیم ہے اسپیشلی، میں اس کے بارے میں بھی یہ کہوں گا ضرور، جو بی ٹیم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی سارے لوگوں کو نکال دیا جائے اور ہم ہی اس کو لیڈ کرنے کی کوشش کریں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر۔ یہ تھے جناب طیب منظور کیانی، چیئرمین ضلع کونسل جہلم ویلی، جن کا کہنا تھا کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے حکومت کو فوری طور پہ کوئی قانون سازی کر کے ان کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کو فوکس کیا جانا چاہیے اور یوتھ کو انگیج کریں۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پینے کے صاف پانی کے لیے حکومت نے جو فلٹریشن پلانٹس لگائے ہیں ہم وہ بھی نصب کرنے جا رہے ہیں، عوام کو پینے کا صاف پانی مہیا کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پہ 15 فروری کو ہمارا کنونشن ہوگا، اس میں ہم حتمی فیصلہ کریں گے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے اس سے شدید ترین اختلافات ہیں، مرکزی قیادت کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اپنے میزبان غلام رضا کاظمی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔